बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अकबर अलाहाबादी की नज़्म है कौमी। आज आए हम इसकी तशरीह आपके सामने पेश करती हूँ मैं, तो आप इसको समझ लें। मुसलमानों, बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारे क्या मदारिज रह गए इस पर नजर कुछ है। अगर कुछ है तो सोचो दिल में भी इसका असर कुछ है। हरीफों की ताली बाइस से सोजे जिगर कुछ है। तुम्हें मालूम है कुछ रह गए हो क्या, क्या से क्या होकर, किधर आ निकले हो राह तरक्की से जुदा होकर। कोई आगे न था तुमसे तरक्की की तगो दो में, कोई 10 में चमकता था तो तुम मुमताज थे 100 में। तुम्ही ने फर्क बतलाया था सबको गंदमो जो में, तुम्ही से सीख कर बनती थी आलम मगरबी कौमें। शरफ पाया था तुमने इम्तियाज हक बातिल से, मुखालिफ भी तुम्हारी कदरदानी करते थे दिल से। तुम्हारी इज्जतें थी, ओज था, रुतबा था, शानें थी, तुम्हारी बात थी, अहकाम थे, कहना था, आने थी। तुम्हारे जिक्र में सरगर्म दुनिया की जुबानें थी, तुम थे जमाने में तुम्हारी दास्तानें थी। गुरूर नाज कम करना पड़ा था एक आलिम को, सरे तस्लीम हम करना पड़ा था एक आलिम को। तुम्हारा इत्तेफाक बाहमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सबका दुश्मन था। तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आजम पर नशेमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हुनर, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुककर झुका देते थे ऐदा को। नहीं है हाय अफसोस अब तुम्हारा वो चलन बाकी, ना वो हुस्ने अमल बाकी, ना अब वो हुस्ने जन बाकी, ना वो ज़ौक़े हुनरमंदी, न शौक़े इल्म फन बाकी, न दिल में है वो जोशे हुब्बे याराने वतन बाकी। जो फिक्रें हैं तो अपने नफ्स को राहत रसानी की, तवक्को क्या इसी पर है खुदा की मेहरबानी की। वो बातें हो रही हैं जिनसे कौमें नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, सन्नतें सीखो, हुनर सीखो। बढ़ाओ तजर्बे अतराफ दुनिया में सफर सीखो, ख्वास खुशको तर सीखो, अलूमे बहरुबर सीखो। खुदा के वास्ते ए नौजवानों होश में आओ, दिलों में अपनी गैरत को जगा दो, जोश में आओ। अजीज तलबा, इस नज़्म के जरिए आपको बताया जा रहा है कि मुसलमानों का जो चमकता हुआ माजी था उसमें और आज के जो मौजूदा हालात है उनमें क्या फर्क है। और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं शायद कि कौमी और मिली जो जज्बात होते हैं उनका क्या ताल्लुक होता है। शायर ये चाहते हैं कि तुलबा को ये बताया जाए कि मुसलमानों को अपनी हालत बदल लेनी चाहिए और उन्हें ये याद रहना चाहिए कि मुसलमानों की जो शानदार हैसियत थी माजी में, उसको उन्हें अपने मद्देनजर रखते हुए मौजूदा दौर में अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने की जिद्दोजहद करनी चाहिए। इसके अलावा जब आप ये नज़्म पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अकबर अलाहाबादी किस किस्म की शायरी करते थे, उनका फनी असलूब क्या था, और अकबर अलाहाबादी के दौर में जो उर्दू नज़्म थी वो किस सिमत में जा रही थी और उसकी कैसी शक्ल सूरत थी। ये नज़्म जो है ये मुसद्दस है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 मिसरे आपको नजर आ रहे हैं। मुसद्दस में 4 मिसरे जो होते हैं उनका काफिया और रदीफ एक जैसा नजर आता है, और जो आखिरी 2 मिसरे होते हैं या तीसरा शेर होता है उसका काफिया और रदीफ उन चारों से मुख्तलिफ होता है। तो ये मुसद्दस की पहचान होती है।
عزیز طلبہ، آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی بھی نظم جو آپ کو مسلمانوں کے گزشتہ حالات پر یا موجودہ حالات پر لکھی ہوئی نظر آئے، یہاں تک کہ مسلمان نہیں بلکہ عالم اسلام کے علاوہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پاکستان کا جو علاقہ ہے یا پوری عالمی اسلامی جو قوتیں موجود ہیں دنیا میں، جب بھی اس قسم کی کوئی موضوعات آپ کو دیے جائیں تو آپ کو کچھ پوائنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے مسلمانوں کے ماضی کو لکھتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، پھر صحابہ اکرام نے اپنے ادوار میں کیا کام کیا، خلفائے راشدین نے کیسے اسلام کو پھیلایا، کیسے مسلمانوں کی سلطنت بنی، پھر سلطنت عثمانیہ، اس کے بعد جو دنیا کی دوسرے بڑے بڑے جنگجو گزرے ہیں، کیسے ہی دنیا عرب سے لے کر افریقہ اور افریقہ سے لے کر ایشیا، ایشیا سے لے کر رشیا اور ایران تک کیسے اسلام کی ریاستیں پھیل گئیں، ان تمام باتوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے بند میں دیکھتی ہیں، اکبر الہٰبادی کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کس طرف جا رہے ہو، تمہاری حالت کیا ہے، کیا تمہیں خبر ہے کہ تم دنیا کی نظر میں کیا سے کیا ہو کر رہ گئے ہو، اور تم کیا تھے، تمہارے مرتبے کیا تھے، تمہارے مدارج کیا تھے، تم کن کن عہدوں پر فائز تھے، دنیا میں تم کیسے زندگی گزار رہے تھے، کیسے ترقی اور خوشحالی تمہارے گھر کی باندھی تھی، اور اب جو ہے تمہاری حالت کیسے ہو گئی ہے۔ اگر تم سوچو تو تمہارے دل پر کچھ اثر ہو، تمہیں کوئی اپنا ماضی نظر آئے، اور تمہیں احساس ہو کہ بحیثیت مسلمان قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری پسندیدہ امت ہونے کے ناطے تمہارا کیا مقام اور مرتبہ تھا، اور اب تم کس حالت میں پہنچ چکے ہو، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھنے کی اور مسلمانوں کو ان کی حالت، ان کی غلامی سے نجات دلانے کی ایک کوشش کرتے ہوئے اکبر الہٰبادی ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے انہیں جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال کی شاعری ہو، مولانا الطاف حسین حالی ہوں یا اکبر الہٰبادی ہوں، یہ اس قسم کے شعراء ہیں جنہوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کی حالت پر کڑتے ہوئے نظمیں تحریر کی۔ چنانچہ یہاں اکبر الہٰبادی بھی مسلمانوں کو ان کی حیثیت یاد دلاتے ہوئے یہاں پر ان سے مخاطب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے مخالفین کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ اونچے مرتبوں پر فائز ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے دوسری قومیں ہوں یا کہ انگریز ہوں، عیسائی یا یہودی ہوں، تمام کی تمام دوسری قومیں جو ہیں، جب ان کی ترقی تعریف سنتے ہو تو کیا تمہارے جگر میں درد نہیں ہوتا، کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا، کیا تمہارے احساسات پر کسی قسم کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم پہلے کیا تھے اور اب تم کیا سے کیا ہو گئے ہو، اور تم کہاں جا رہے تھے، تمہارا راستہ کیا تھا، تمہاری منزل کیا تھی، تم کن ترقی کی راہوں پر گامزن تھے، اور اب تم وہاں سے الگ ہو گئے ہو، نہ جانے تم کدھر آ نکلے ہو جہاں پر اندھیرا ہے، تنزلی ہے اور ذلت ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں اپنی حالت پر کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم میں اگر تو آپ کو یہ پہلا بند دیا جاتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جو باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں، آپ کو کچھ سپہ سالاروں کے نام یاد ہونے چاہیے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے نام یاد ہونے چاہیے،
آپ کو ان شخصیات کے نام یاد ہونے چاہیے جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا. آپ کو کچھ جنگوں اور غزوات کے نام یاد ہونے چاہیے، اور آپ کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بعد میں طارق بن زیاد کو نام لے لیں. آپ اس طرح کی کچھ پرسنالٹیز کے نام، کچھ شخصیات کے نام آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اسی طرح پھر آپ وہاں سے چلتے ہوئے عرب سے پھر آپ ہندوستان کی سچویشنز کو، حالات کو واضح کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں گے. دوسرا بند دیکھیں. کوئی آگے نہ تھا تم سے ترقی کی تگو دو میں، کوئی 10 میں چمکتا تھا تو تم ممتاز تھے 100 میں. کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ تم سے آگے کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ یورپ اس وقت اندھیرے، گندگی اور کیچڑ میں ڈوبا ہوا تھا، اور انسانی غلاظت اور گندگی کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کے جسموں پر ملی ہوا کرتی تھی. جب مسلمان عراق کی سلطنت میں گھی کے چراغ جلایا کرتے تھے گلیوں میں، اور مسلمان سائنس کی اور فن کی اونچی منزلوں پر چمک رہے تھے، اگر کوئی ایک شخص کہیں معمولی انداز میں ترقی کرتا ہوا نظر آتا تھا تو اس کے مد مقابل مسلمانوں کی ایک پوری جماعت ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی نظر آتی تھی. کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو علم اور فن میں عبور حاصل نہ ہو. مگر اے مسلمانوں، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی، یعنی کہ گندم اور جو میں فرق بتایا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ گندم اور جو کے جو دانے اناج اس میں کیا فرق ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں نے ماشاءاللہ ایسا ماضی گزارا ہے کہ جہاں پر انہوں نے عمارتیں بنائی، جہاں پر انہوں نے سائنس اور طب یعنی کہ ڈاکٹری یعنی انسانی علاج میں مہارت حاصل کی، وہی مسلمان جتنی بھی قومیں گزری ہیں وہ بہترین تہذیب و ثقافت کے ساتھ، بہترین ذائقے دار کھانے بنانے کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر امور میں ماہر ہوا کرتے تھے. اور مسلمانوں نے دنیا کے لوگوں کو بہترین قسم کا کھانا بنانا اور مختلف قسم کے کھانے پینے کے لوازمات بنانے سکھائے تھے. اور یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشنز تھیں، مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت تھی جس نے دنیا بھر میں کھانے پینے کے انداز میں بھی لوگوں کو شعور عطا کیا تھا. کہتے ہیں کہ اے عالم اسلام، تم اب تنزلی کے گہرے پاتال میں گھرے ہوئے ہو، جبکہ تم وہ تھے کہ تم سے مغرب کی قوموں نے زندگی گزارنا سیکھی تھی کہ کیسے ترقی کرتے ہیں، علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے. پھر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے حق اور باطل کا جو فرق ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے نظر آنے لگا تھا. لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ حق کیا ہوتا ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، جھوٹ اور باطل کیا ہوتا ہے. اور یہ کہ جب تم اپنے ان امور پر کاربند تھے تو لوگ جو تھے، جو تمہارے مخالفین تھے، تمہارے دشمن تھے، وہ تمہاری قدردانی کرتے تھے. مسلمانوں کو اگر آپ ہندوستان کے زمانے تک بھی دیکھیں تو ہندوستان کے جو بادشاہ تھے آپ انہیں سپر پاور کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑی سلطنت تھی ہندوستان کی سرزمین پہ. سلطنت عثمانیہ بھی بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، اور یہاں پر مسلمانوں نے خوب ترقی کر رکھی تھی. مگر جیسے ہی برطانیہ انگریزوں کی نظر ہماری ملکی اور ہماری سلطنت پر پڑی، اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہے، اس کے علاوہ معدنیات بہت ہیں ہندوستان کے پورے علاقے میں، اور اناج ہے، فصلیں ہیں، پانی ہے،
اور چلتا ہوا سارا سال رواں رہنے والا سمندر ہے تاکہ تجارت کی جا سکے پوری دنیا کے ساتھ. تو اتنی بے شمار نعمتوں کو اگر کہیں اکٹھا پایا انہوں نے تو انہوں نے ان کی رال ٹپک پڑی اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر ہندوستان پر قابض ہونا ہے. اور مسلمانوں کی بدقسمتی، غداری اور نالائکی کی وجہ سے اکثر دوسری قومیں ہمارے اوپر قبضہ کر لیتی ہیں. تو یہاں پر آپ جب انگریز یہاں پر آئے تو وہ اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو انگریز افسران ہمارے بادشاہوں کے درباروں میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس وقت وہ ہم سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بادشاہ مسلمانوں کے ہندوستان میں بھی ایک عظیم سلطنت کے مالک ہوا کرتے تھے. یہاں پر دیکھیے تیسرا بند ہے، تمہاری عزتیں تھیں اوج تھا. اوج کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رتبہ تھا شانیں تھیں، تمہاری بات تھی احکام تھے، کہنا تھا آنے تھی. کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دے رکھی تھی، تمہیں بلندی عطا کی تھی، تمہاری شان اور رتبہ بہت بلند تھا دوسری قوموں کے بنسبت. اور مسلمان دوسرے قوم میں بھی ہمارے حکم مانتی تھیں، اور جو مسلمان حکمران اور بادشاہ کہہ دیتے تھے وہ حرف آخر ہوا کرتا تھا، اور کوئی شخص جو تھا وہ مسلمان حکمرانوں اور جنگجوؤں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا، اور سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا مسلمانوں کے آگے. آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ دنیا کی زبانیں تمہارا ذکر کرتی رہتی تھی اور تمہاری تعریفیں دنیا کرتی تھی، کتابیں تمہاری ناموں سے چھپا کرتی تھیں، سائنس، علوم اور فنون میں شاعری ہو، ادب ہو، ترجمے ہوں، یا دنیا کے دیگر دوسرے علوم اور فنون ہو، عمارت سازی ہو، ظروف سازی یعنی کہ برتن بنانے کا فن ہو، اسی طریقے سے لوہا، سونا، چاندی کی مصنوعات بنانے کی بات ہو، تو دنیا جو تھی تعریف کرتی تھی مسلمانوں کی، اور کہتے تھے کہ تم ہی تھے دنیا میں ایک اونچی شان والے، تمہارا ہی ذکر اور داستانیں لوگ بیان کرتے تھے. مگر اب افسوس کہ مسلمان اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے تو دنیا کی دیگر قوموں کو اپنے غرور اور ناز کو کم کرنا پڑا تھا. یعنی کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ کہ ہمیں اب سرنڈر کرنا ہے، ہمیں تسلیم کرنا ہے، اپنا سر جھکانا ہے مسلمانوں کے سامنے. اور ایک بہت بڑی دنیا جو تھی مسلمانوں نے فتح کی اور دنیا کو اپنے سامنے جھکا لیا تھا.